अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्कान ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे कोई तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ शेर नंबर 6 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 6 क्या है? शेर नंबर 6 यही है, यूं तो हंगामे उठाते नहीं, यूं तो हंगामे उठाते नहीं दीवाने इश्क, मगर ए दोस्त कुछ ऐसों की, मगर ए दोस्त कुछ ऐसों का ठिकाना भी नहीं। दोबारा सुने शेर को। यूं तो हंगामे उठाते नहीं दीवाने इश्क, मगर ए दोस्त कुछ ऐसों का ठिकाना भी नहीं। इस शेर में जो नए अल्फाज हैं या न्यू वर्ड्स के मानी या जो मुश्किल अल्फाज के मानी हैं वो आपके सामने रखता हूँ। इस शेर में जो मुश्किल अल्फाज हैं वो यही है कि यूं तो हंगामे उठाते नहीं। यूं मतलब इस तरह, तो यानी हंगामा, हंगामा हंगामे की जमा, हंगामा की जमा हंगामे हैं या हंगामों। तो हंगामे के मानी है शोर मचाना, उधम मचाना, शोर शराबा करना। यूं तो हंगामे, हंगामे मतलब शोर शराबा नहीं करते, उठाते नहीं, करते नहीं। दीवाने इश्क यानी इश्क में दीवाने होने वाले। मगर ए दोस्त, मगर ए दोस्त कुछ ऐसों का भी, कुछ ऐसों का ठिकाना भी नहीं। ऐसों का यानी ऐसे आशिकों का, ठिकाना मुराद एतबार, मुराद भरोसा, मुराद तयक्कुन, यकीन करना। इस शेर का जो मफहूम बनता है वो कुछ यूं बनता है कि सच्चे आशिक जुबान पर शिकवा नहीं लाया करते, लेकिन दीवानगी में आह और फुगा और शोर शराब और फरियाद करने वालों की भी कमी नहीं है। इस शेर में शायर क्या कहना चाहते हैं, इस शेर की तशरीह की तरफ आप लोगों को लिए चलता हूँ। लेकिन मेरे चैनल पे हर नए आने वाले उनको चाहिए कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको बर वक्त पहुंचती रहे। और आप लोगों को मेरी ये वीडियो भी एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस शेर की तशरीह भी आपकी समझ में आ जाएगी और आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करेंगे ताकि आपके साथ साथ बाकी लोगों तक भी फ़ायदा पहुँचता चला जाए। अच्छा, दुनिया चलते हुए शेर की तशरीह की तरफ। शायर फिराक गोरखपुरी शेर में कहना ये चाहते हैं कि अगरचे इश्क में दीवाने लोग मोहब्बत के आदाब का लिहाज रखते हुए हंगामा आराई से, शोर शराबे से गुरेज करते हैं और महबूब के सामने आजिज़ी का, इनकिसारी का इजहार करते हैं, लेकिन ऐसे दीवानों का कुछ भरोसा, कुछ तयक्कुन, कुछ एतमाद, कुछ एतबार भी नहीं। क्योंकि अगर इन लोगों को थोड़ी सी भी तकलीफ मिल जाए तो ये तूफान मतलब उठाते हैं, ये तूफान बर्पा करते हैं। इनकी खामोशी कब किसी तूफान का जरिए बन जाए इनका कुछ भरोसा नहीं, इन पे कोई भरोसा नहीं, इन पे कोई इत्मीनान नहीं कर सकता, इनका कोई इतबार नहीं। अपनी मोहब्बत की खातिर, अपनी मोहब्बत की खातिर और महबूब को हासिल करने के लिए ये लोग, ये पागलपन लोग, ये दीवाने लोग कुछ भी कर सकते हैं। चुनांचे ऐसे दीवानों का कुछ भरोसा नहीं, कुछ एतबार नहीं कि क्या कर गुजरे। जाहिर है कि इनके ऊपर तो कोई भरोसा नहीं कर सकता, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। बकौल शायर, फिर मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। यानी फिर मुश्किल क्या आसान किया, यानी फिर मुश्किल क्या आसान किया, यानी क्या मुश्किल और क्या आसान। जब ठान लिया, जब इरादा कर लिया तो ठान लिया। मतलब इसका यह है कि जब आपके सामने मुश्किल आ जाए तो उस मुश्किल का
یعنی حل موجود ہے. جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے حوالے سے ایک بات مشہور ہے کہ جب وہ کسی راستے پہ کسی منزل پہ روانہ ہو جاتے تھے، ان کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ منزل آسان ہے، تو وہ اس منزل کو چھوڑ کر، اس راستے کو چھوڑ کر واپس آ جاتے تھے. یا جس طرح ایک شعر ہے کہ پیرونا ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، پیرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا. یعنی جس طرح ایک شعر کہتے ہیں راحت اندوری صاحب کہ فیصلہ جو بھی ہو منظور ہونا چاہیے، فیصلہ جو بھی ہو منظور ہونا چاہیے، جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. یعنی شعر میں شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عاشق کو اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے، عاشق کو ایسا دل رکھنا چاہیے، عاشق مزاج والا، یعنی ایسا بندہ جو عشق کرتا ہے، ان کو ایک ایسا دل ہونا چاہیے، ان کے پاس ایک ایسا دل ہونا چاہیے کہ عاشق دلی احساسات کو یعنی اپنی زبان پر نہیں لاتے. اگر ان کو تکلیف بھی ملتی تب بھی ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر میں یہ بات بتاؤں گا، یہ بات کہوں گا، ایسا نہ ہو کہ میں بدنام نہ ہو جاؤں. کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے. یعنی جو بات دل میں ہوتی ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ زبان پہ لاتے ہیں. لیکن یعنی پہلے تولو پھر بولو. لیکن ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں. یعنی شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ ان کو تکلیف ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خاموش رہتے، اس کے باوجود وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، اس کے باوجود وہ مزید صبر کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی تو ہیں، ایک قسم کے لوگ یہ بھی ہیں، لیکن دوسرے قسم کے لوگ بھی موجود ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو عشق کی راہ میں ناکامیاں برداشت نہیں کر پاتے. ان کو تھوڑی سی بھی تکلیف مل جائے تو وہ یعنی محبوب کو برا بلا دینا شروع کرتے ہیں، محبوب کو گالی دینا شروع کرتے ہیں. میدان عشق میں قدم رکھنے والوں کو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ محبوب کی طرف سے ملنے والے ظلم ستم کو یعنی صبر سے، برداشت سے کیا کرنا ہوگا، یعنی محبوب کی طرف سے ملنے والے ظلم ستم کو یعنی وہ صبر سے برداشت کرے گا، کمال صبر سے، وہ تکمیلی صبر سے برداشت کرنا ہوگا. انہیں محبوب کی طرف سے جو بھی ظلم ملتا ہے، جو بھی ستم ان پہ کیا جاتا ہے، تو برداشت سے کام لے گا، وہ برداشت کرے گا. جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ یہ عشق نہیں آسان، اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. جگر مراد آبادی کا یہ شعر ہے. ان شاعر یہاں پہ ناکام عاشقوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کا حوالہ دیتے ہیں کہ جب ان کو تھوڑی سی تکلیف ملتی ہے تو وہ بتاتے ہیں، شاعر بتاتے ہیں کہ دنیا میں ایسے بہت سے ناکام عاشق ڈھونڈے جا سکتے ہیں جو عشق کی آزمائش برداشت نہیں کر پاتے. تھوڑی سی بھی تکلیف ان کو مل جاتی ہے تو وہ آسمان سر پہ اٹھا دیتے ہیں، وہ دل کے سارے راز یعنی زمانے والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ پیش آیا ہے، مجھے یہ تکلیف محبوب کی طرف سے ملی ہے، محبوب اس طرح ہے، محبوب اس طرح ہے. وہ ذرا بھی ندامت محسوس نہیں کرتے. یہ بات بتاتے ہوئے وہ ان کو شرم نہیں آتی، وہ شرماتے نہیں ہیں، اور وہ عشق کی راہ میں یا وہ راہ عشق کو پھولوں کی سیج سمجھ لیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ تو صرف پھول ہی ہے، لیکن وہ صرف پھول تو نہیں ہوتے. لیکن جب انہیں کانٹوں پہ چلنا پڑتا ہے تو سارے یعنی جو برداشت کا جو ذرہ ہوتا ہے، جب ان کے دل کا جو برداشت ہوتا ہے یا ان کے دل کے اندر جو برداشت کی قوت ہوتی ہے، وہ جواب دے دیتی. وہ کہتے ہیں یار یہ ان کانٹوں پہ چلنا، ان کانٹوں سے واسطہ پڑھنا، ان مشکلات کا سامنا کرنا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے. اگر مشکل کام ہے تو پھر اس راستے کو چنا کیوں؟ پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ یار مجھے اس راستے پہ نہیں جانا چاہیے تھا. عشق کی سنگلاخ سرزمین پر چلتے چلتے پاؤں آب لپائی کا شکار ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ کانٹوں پہ
یعنی انسان کے جو پاؤں ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ ایسے ناکام عاشقوں کے لیے یعنی یہ پیغام عشق ہے۔ مثلا جس طرح ایک شعر کہتے ہیں کہ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ کہکشاں مطلب راستہ۔ یعنی اس شعر میں شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں، اصل میں اس شعر کی تشریح تو کسی طرف بھی آپ لوگ موڑ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس شعر کی تشریح میں یعنی عاشق کے حوالے سے کہا جاتا ہے، محبوب کے ساتھ محبت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں۔ تو محبت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا، چاہے وہ محبت ہو، چاہے وہ پڑھائی ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مطلب انہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ آگے بڑھنے کے لیے تو اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، آگے بڑھنے کے لیے تو مطالعہ کرنا پڑتا ہے، آگے بڑھنے کے لیے تو راتیں مطلب نہیں کاٹنی پڑتی ہیں، رات گئے تک انہیں کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، تب انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ لیکن آج کل تو اسٹوڈنٹس اللہ خیر کرے، سارے اسٹوڈنٹس کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ کمانا چاہیے۔ تو اچھا، پیسوں سے تو کسی نے روکا نہیں ہے، کماتے جائیں۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ آج کل کے اسٹوڈنٹ کو اسٹوڈنٹ کو مطلب ایک سیکنڈ کا یعنی ارب روپے کمانا چاہیے، 1 ارب روپے کمانا چاہیے تاکہ وہ 1 ارب روپے کماتے جائیں۔ لیکن میرے خیال میں پیسوں کے ساتھ ساتھ انسان کو ایسا بھی بننا چاہیے کہ وہ پیسے جن کو ملتے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان پیسوں کا غلط استعمال نہ کر لیں۔ پیسے ایسے ہونی چاہیے جن پیسوں کی وجہ سے آپ کسی غریب کے کام آ جائیں۔ ظاہر ہے کہ جن بندوں کے پاس جتنے زیادہ پیسے ہوتے ہیں تو اتنا زیادہ یعنی وہ غریب انسان سے یعنی کئی 100 سال بعد میں جائے گا جنت۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوتا جو آسان ہوتا ہے۔ اب اگر ایک بندہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کام تو بڑا مشکل ہے، تو دنیا میں ایسا کون سا کام ہے جو آسان ہے؟ اب اگر ایک بندہ ہے وہ آسان کام ہی کرتا ہے اور مشکلات کا انہوں نے سامنا نہیں کیا ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کامیابی مل جائے، مجھے کامیابی مل جائے، تو کامیابی ملنے کے لیے تو محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اگر وہ محنت نہیں کرتے اور کامیابی کے خواہاں ہیں کہ مجھے کامیابی مل جائے، میں زیادہ مارکس لینا چاہتا ہوں، تو زیادہ مارکس لینے کے لیے صحیح طریقے سے اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر ایک بندہ ہے کہ میں مطلب ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، تو ڈاکٹر بننے کے لیے بھی بہت زیادہ مطالعہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح کسی بھی میدان میں، چاہے کسی کریانے کا دکاندار کیوں نہ ہو، ان کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلی ویڈیو میں بھی بتایا بھی اس سے پہلے کہ ہر انسان وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ ریسٹورینٹ مشہور ہو جائے، میرا یہ ہوٹل مشہور ہو جائے، میری یہ دکان مشہور ہو جائے، لہٰذا ان کو ایمانداری سے کام لینا چاہیے، اخلاق سے کام لینا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہوئے ہیں کہ وہ ان کو کوئی کاروبار ہو رہا ہوتا ہے، وہ بد اخلاق ہوتے ہیں۔ بد اخلاق لوگوں کے پاس کوئی نہیں جاتا، بد اخلاق لوگوں سے لوگ دور ہونا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا بندہ چاہیے نہیں کہ وہ بد اخلاق ہو، ان کے اخلاق ٹھیک نہ ہو۔ بد اخلاق سے مراد ان کے رویے کی میں بات کرتا ہوں۔ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی گاہک ان کے پاس جاتا ہے تو وہ ان کو ایسی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو بڑا سیریس ہے۔ تو سیریس اس معاملے میں نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی بندہ کسی دکان پہ جاتا ہے تو ان کے ایسا بننا چاہیے تاکہ وہ گاہک اس کا پکا گاہک بن جائے، تاکہ وہ ان سے کتابیں خریدنے کی بات ہو، ان سے کسی بھی چیز خریدنے کی بات ہو، تاکہ وہ ایسے طریقے سے پولائٹ انداز سے ان کو سمجھائے، ایسے شائستگی طریقے سے سمجھائے، ایسے اخلاقی طریقے سے سمجھائے، ایسے اخلاقی طریقے سے ان کے مطلب پیش آ جائے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ تو ماشاءاللہ بڑا اخلاقی آدمی ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم انسانوں کو اس دنیا میں اگر کسی مشکل کا سامنا ہو تو ہمیں ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی انسان کی محنت کا یعنی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کسی انسان کو محنت کا صلہ نہ ملے، اور انسان کی محنت کا صلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ضرور ملتا ہے، کیونکہ
اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ سعی کرتا ہے۔ اب اگر ایک بندہ ہے وہ مطلب ہی نہیں، وہ ایک جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، وہ کچھ کرتا نہیں ہے، تو جب نہیں کرتا کچھ تو پھر ان کو کیا ملے گا؟ جس طرح ایک شعر ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، مولانا ظفر علی خان کے شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یعنی وہ انسان، وہ قوم، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حالت کے بھی نہیں بدلی جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی۔ لہٰذا ہم انسانوں کو مطلب ہی نہیں اپنی حالت بدلنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم کوشش کریں گے تو ہماری کوشش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہی، جتنی ہماری کوشش زیادہ ہوگی اتنا زیادہ ہمیں صلہ اچھا ملے گا اللہ کی طرف سے۔ بہرحال مجھ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو سے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کی تشریح سمجھ آ گئی ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ کو اس کا ثواب مل جائے، آپ کو اس کا اجر مل جائے۔ وہ لوگ جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو خوشیوں سے بھرپور زندگی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا نام مناصر ہو۔ اور میری ویڈیو پہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، آپ اچھا مشورہ بھی دے سکتے ہیں، مجھے بھی خصوص دعا میں رکھیے گا۔ تب تک کے لیے دیجیے کہ مجھے اجازت، اللہ نگہبان۔